नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को कुर्लोस उस्मान के सीजन 5 में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लोस उस्मान के वॉल्यूम के 131 पार्ट 1 के बारे में। और टोटल इस वॉल्यूम के 7 पार्ट्स होंगे और सातों पार्ट्स इंशाअल्लाह रोज की बुनियाद पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जितने भी एपिसोड आए उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एपिसोड के आगाज में हम सफेद लिबास में बाला खातून को देखते हैं जो एक सुनसान जगह से आगे बढ़ रही होती हैं, जबकि अलाउद्दीन उनको तलाश करता करता उनके पीछे आ रहा होता है और मुसलसल अम्मी जान पुकारता है। काफी देर आगे बढ़ने के बाद बाला खातून एक कब्र के पास जाकर बैठ जाती हैं और कब्र के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरी हलीमा मेरी हलीमा। ये कहते हुए कब्र को बोसा देती हैं और मजीद कहती हैं, तुम आई हो मेरी बेटी, मैं यहाँ हूँ। इसी लम्हे अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है और बाला मजीद कहती है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मेरी खूबसूरत बेटी ठहरो, अब तुम्हारी माँ तुम्हें गर्म कर देगी। इसके साथ ही अलाउद्दीन बाला के पास बैठकर उन्हें पुकारता है, जबकि बाला खातून कब्र से लिपटे हुए कहती हैं, मेरी खूबसूरत बेटी क्या तुम गर्म हुई? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, हलीमा मर चुकी है अम्मा। जबकि बाला खातून हलीमा को मुखातब करते हुए कहती है, सो जाओ मेरी बेटी सो जाओ। तो अलाउद्दीन कहता है, अम्मा क्या आप मुझे नहीं देख सकती? बाला खातून की तरफ से जवाब न मिलने पर अलाउद्दीन गमगीन हो जाता है और बाला मुसलसल हलीमा से बातें कर रही होती है, मैं आ गई हूँ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ। इसके साथ ही अलाउद्दीन बाला के कंधे पर सर रख कर रोने लग जाता है और कहता है, हलीमा मर चुकी है, वो मर चुकी है अम्मा, वो मर चुकी है, आपने नहीं मरना, आपने नहीं मरना। मगर बाला उसे हाथों से बहुत जोर से पीछे धकेल देती है, मगर अलाउद्दीन वापस पलट कर देखता है तो वहाँ बाला नहीं होती और कब्र भी बिल्कुल खुली होती है। ये देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। फिर हाँफते कांपते हुए आगे बढ़कर देखता है तो कब्र के अंदर मैयत कफन में लिपटी पड़ी होती है। ये देखकर अलाउद्दीन एकदम से कब्र में उतर जाता है और जब चेहरे से कफन हटाता है तो वो मैयत बाला खातून की होती है। इस मंजर को देखकर अलाउद्दीन चीख मारता है, अम्मा अम्मा आंखें खोलें अम्मा। इसके साथ ही उनका सर अपनी गोद में रखकर अम्मा अम्मा चिल्लाता है। नाजरीन, इसके साथ अलाउद्दीन हड़बड़ाकर उठ जाता है और हम देखते हैं कि ये खौफनाक ख्वाब अलाउद्दीन का होता है जो कबीले में सोया होता है और वो बेसाख्ता कहता है, अम्मा नहीं मरना, अम्मा नहीं मरना। इसके साथ ही वो पलट कर देखता है तो सिपाही मशकें कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन को इस तरह देखकर फातिमा तेजी से उसके पास आती है और उसे डरा हुआ देखकर कहती है, डरावना ख्वाब भाई, ये एक डरावना ख्वाब था है ना भाई, थोड़ा पानी पी लें। इसके साथ ही वो अलाउद्दीन को पानी लाकर देती है और मजीद कहती है, आपने फिर से बाला माँ को देखा है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे वो याद आई हैं, बहन बहुत याद आई हैं। तो फातिमा कहती है, मैं देख सकती हूँ भाई, मैं देख सकती हूँ, मैं आपका दर्द देख रही हूँ, मुझे भी बाला अम्मा की बहुत याद आई है और हलीमा की भी। ये कहते हुए फातिमा भी गमगीन हो जाती है और मजीद कहती है, मैं हलीमा का नाम जब भी सुनती हूँ मेरा दिल बहुत दुखता है। इसके साथ ही वो गले लगकर रोने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि मशक के दौरान ओरहान सिपाही पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है और सिपाही उसके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। खेमे से निकलने वाला कोनूर ये मंजर देखकर ओरहान को पुकारता है, शहजादे चलो एक दफा मेरे साथ मशक करो। तो ओरहान कहता है, तशरीफ लाएं कोनूर बे। ये कहते साथ वो दोनों बाजू फैला लेता है और कहता है, मैदान आपका है। इस मुकाबले के बारे में सुनते साथ ही सिपाही जमा होकर तलवारें डालों पर मारने लग जाते हैं, जबकि फातिमा और अलाउद्दीन भी वहां पहुंच जाते हैं। सिपाही इन दोनों का जोश और जज्बा बढ़ा रहे होते हैं। सिपाही बाईसंगूर कहता है, शाबाश शहजादे, आप जानते हो कि क्या करना है। इसके साथ ही ओरहान और कोनूर के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। सिपाही भी इस मंजर से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। वो दोनों बड़ी महारत के साथ एक दूसरे के हमलों से बचते हैं। गुरबोज ओरहान से कहता है, चलो शहजादे चलो, शाबाश। मगर इसे हमें कोनूर ओरहान के हाथ से तलवार गिराकर इस पर टूट पड़ता है
اور اس قدر زوردار مکے برساتا ہے کہ اورحان گھوڑا گاڑی پر جا لگتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر علاؤالدین اور فاطمہ تھوڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں اور کونور اورحان سے پوچھتا ہے، کیا ہوا شہزادے، کیا ہوا، کیا یہ مشکل ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی کونور ایک دم سے اس پر حملہ کرتا ہے، مگر اس بار اورحان بڑی پھرتی سے اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ پھر اگلے لمحے گھوڑا گاڑی سے ٹوکری اٹھا کر کونور پر پھینک دیتا ہے اور اگلے لمحے اپنی تلوار بھی تھام لیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اورحان کو غصے میں اپنا آپا کھوتا ہوا دیکھ کر کونور کہتا ہے، اپنے غصے پر قابو رکھو۔ یہ کہہ کر کونور سپاہی سے پانی کا گلاس لیتا ہے اور مزید کہتا ہے، غصہ آپ کو کمزور کر دے گا۔ یہ کہتے ساتھ کونور پانی اورحان کے چہرے پر پھینک دیتا ہے اور اگلے لمحے اورحان پر حملہ کر دیتا ہے، مگر اب کی بار اورحان بڑی مہارت سے اس کے وار کو روک لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، چلو بھائی چلو ماریں۔ ان دونوں کو زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھ کر سپاہی بے سنگور پرجوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، چلو شہزادے چلو۔ اگلے حملے میں کونور کی تلوار اورحان کے گلے پر ہوتی ہے، جبکہ اورحان کا خنجر کونور کے سینے پر۔ اس صورتحال کو دیکھ کر سپاہی گھبرا جاتے ہیں اور کونور کہتا ہے، تجربہ ہمیشہ مہارت پر غالب آ جاتا ہے۔ جواباً اورحان کہتا ہے، لیکن احتیاط ہمیشہ تجربے سے پہلے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب کی نظریں اورحان کے خنجر پر پڑ جاتی ہیں جو کونور کے سینے پر ہوتا ہے۔ اورحان کی مہارت دیکھ کر سب لوگ بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، آپ ہمیشہ مجھے چھپا کر خنجر رکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں پرجوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہیں اور کونور کہتا ہے، تم ایک بے خوف سردار بن گئے ہو شہزادے۔ یہ سن کر اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد ان دونوں سے کہتا ہے، فتح کے لیے فوج ینی شہر آ گئی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم عثمان کو دیکھتے ہیں جو بہت غور سے ایک نقشے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ملن خاتون بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ پورے نقشے کا معائنہ کرنے کے بعد عثمان کہتا ہے، اے قدیم بورسا، آپ کو اپنے ارد گرد کے قلعوں پر بھروسہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملن خاتون ایک مقام پر کائی پرچم لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ تھے، پھر ایک اور مقام پر کائی پرچم لگاتے ہوئے کہتی ہے، اترانوس اور کیستر، جب یہ قلعے فتح ہوں گے تو ہمیں بورسا کی فتح سے کون روک سکے گا؟ عثمان بے جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں، وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے وہ تمبوس میں ہمارے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکیں۔ اس پر ملن خاتون کہتی ہے، وہ ینی شہر کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس کی قیمت اپنی جانوں سے ادا کی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہیں اپنی جانوں سے بڑھ کر دینا ہوگا، ہم ان کے قلعے بھی لے لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ملن خاتون تلوار عثمان صاحب کو دیتے ہوئے کہتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو میرا دل 3 حصوں میں بکھر جاتا ہے، میرا اورحان، میرا علاؤالدین، وہ بڑے ہوئے اور بہادر ستار بن گئے۔ میں جانتی ہوں کہ جب تک ہم متحد ہوں گے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، یقیناً ہم کریں گے، ضرور کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب اپنی تلوار بے نیام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قدیم بورسا، یا تم یا میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار نقشے میں گاڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ینی شہر کے پاس موجود سپاہیوں کے ہیڈ کوارٹر کو دیکھتے ہیں، جہاں پر خیمے سے باہر آنے والا آئیکوت کہتا ہے، سپاہیوں متوجہ ہو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی درست ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب، ملن خاتون اور برہان ایک ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور سپاہیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اب ہمارا ہدف کیستر قلعہ ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے عثمان صاحب کہتے ہیں، سپاہیوں، کیا آپ جنگ کے لیے تیار ہو؟ میرا سپاہی کیا چاہتا ہے؟ جواباً سپاہی کہتے ہیں، وہ لڑنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، اور کیا چاہتا ہے؟ تو سپاہی کہتے ہیں، کفار کو روکنا چاہتا ہے۔ عثمان صاحب مزید پوچھتے ہیں، اور کیا؟ اور کیا؟ دو سپاہی کہتے ہیں، آپ کا سپاہی باغیوں کو شکست دینا چاہتا ہے، شہادت کے ساتھ مرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ میرے بہادروں، ماشاءاللہ۔ اسی لمحے ایک سپاہی کو آتا ہوا دیکھ کر برہان تیزی سے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ سپاہی خط برہان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، کونیا سے خبر آئی ہے۔ برہان یہ سن کر خط کھول کر دیکھتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ہی برہان کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے
اور بھاگتا بھاگتا عثمان صاحب کے پاس آتا ہے، پھر انہیں خط دیتے ہوئے کہتا ہے جناب یہ کونیا سے آیا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد عثمان صاحب بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور غصے میں خط کو زور سے مٹھی میں دبا دیتا ہے، پھر کہتا ہے سردار دیوان میں۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب بحران کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر الگن یعنی شہر کے حصار میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لمحے اس کا سامنا فاطمہ سے ہوتا ہے۔ فاطمہ اسے کہتی ہے الگن خاتون میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، اماں آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ الگن پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے فاطمہ قاصد آیا ہے، کیا جرکتائی ٹھیک ہے؟ کیا خبر ملی ہے؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے نہیں الگن بہن نہیں، قاصد پونیا سے آیا ہے۔ تو الجن کہتی ہے اس سارے عرصے کے لیے الگ رہنا، مگر پھر ایک دم بات روکتے ہوئے کہتی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، جرکتائی نہیں مرے گا۔ اسی لمحے الجن کا بچہ بھاگا بھاگا وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے اماں اماں بابا آئیں گے نا؟ کیا بابا واپس آئیں گے؟ الگن اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے وہ واپس آئیں گے پیارے، یقیناً وہ واپس آئیں گے۔ تو اس کا بیٹا پوچھتا ہے لیکن وہ کب آئیں گے واپس؟ آپ ہمیشہ مجھے کہتی رہتی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے لیکن وہ کبھی نہیں آتے۔ اس پر الجن اسے گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے وہ واپس آئے گا بیٹا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ادھر دیوان میں عثمان صاحب سرداران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کیسر کی فتح کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر اورحان ایک دم سے پوچھتا ہے جناب اس کی وجہ کیا ہے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو نئے سلطان کی ضرورت ہے، سلطان مسعود کو زہر دیا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ سن کر قونور کہتا ہے پھر گھوڑوں کی چیخیں سنائی دیں گی، تلواریں کھینچی جائیں گی، سلطان مر گئے تو بہت سے بہادروں کا خون زمین پر بہا جائے گا۔ ہاں جناب، عثمان صاحب کہتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا کہ ہمیں اس فرض کا جواب دینا چاہیے؟ اس پر برہان کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ میرے سردار عثمان صاحب کو تمام ترکمانوں کی قیادت کرنی چاہیے، ایک طرف کونیا سے بھی طاقتور گرمیان اور باقی سب سردار دوسری طرف۔ اس پر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہماری طاقت ہمارے خوابوں سے کم ہے؟ پھر قونور کہتا ہے برہان بے آپ کی پریشانی بے معنی نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ تعداد کا نہیں ہے۔ یہ سن کر بہندر کہتا ہے قونور بے آپ درست ہیں، اگر ہم سب کو اکٹھا بھی کر لیں تو صرف 10,000 سوار ہوں گے، لیکن گرمیان ایک لمحے میں 1,00,000 جمع کر سکتا ہے۔ دوسری طرف کراسی اپنے بحری جہازوں کی بدولت قسطنطنیہ کا اختیار حاصل کرنے والے ہیں۔ کارمان جو کہ کونیا کے بالکل قریب ہیں وہ بھی اپنے شکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر عثمان صاحب بہندر سے پوچھتے ہیں آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بہندر کہتا ہے حضور ہمیں گرمیان کا اتحادی بننا چاہیے۔ معاف کیجئے گا جناب، مگر میرے خیال سے ہمیں گرمیان کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر قونور غصے سے کہتا ہے بہندر بے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بہندر کہتا ہے قونور بے کئی ریاستیں اور کئی سردار ایسے خوابوں کا شکار بن گئے ہیں۔ برہان بھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی رہنمائی کرنے کا موقع دیں؟ بہندر بے میں سمجھا آپ بھی ہمارے جیسا سوچتے ہیں۔ سرداران کو اس طرح دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں خاموش خاموش، ہمیں یہاں بات کرنی چاہیے، ہر کوئی اپنے دل کی بات کرے گا، انہیں اپنی بات کہنے دو، وہ اپنی سوچ بیان کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ بولیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولن کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 بعد میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو